as you fade away. इस्लामाबाद फरवरी और मार्च में नहायत खूबसूरत लगता है। खान का मूड ग्रीनरी को देख देख कर और अच्छा रहने लगा था। खान ने मुझे कहा कि यार तुम हमारे सेक्रेटेरिएट को रीडिज़ाइन करो और ऊपर की मंजिल पर एक बेहतरीन सा बेडरूम भी डिज़ाइन करो। इमरान को अपनी ज़िंदगी में दो किस्म के लोग मुतासर करते हैं, एक ढेर सारे पैसे वाले जैसे जहांगीर तरीन और अलीम खान, और दूसरे नंबर पर गैंगस्टर टाइप मतलब भरपूर ताकतवर लोग जैसे अली अमीन गंडापुर टाइप। अली असगर को आर्किटेक्ट के तौर पर हायर किया गया और उसकी बीवी मलिहा बुखारी को इंटीरियर डेकोरेट करने के लिए हायर किया गया। सेक्रेटेरिएट को ऐसे डिज़ाइन किया गया कि उसके साथ एक बालकनी भी रखी गई ताकि जब अंदर बहस कर करके लोग थक जाएं तो बाहर बालकनी पर आकर बैठा जा सके। पेशावर मेरा शहर था और मैं इसके हालात को देखकर बहुत परेशान थी। शिकायतों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला था जो कि वहाँ से मौसूल होती थी। मैं इमरान के आगे जब ये तमाम इशू रखती थी तो वो गुस्से में आ जाता था और कहता था ये मेरा काम नहीं, मेरा वजीर आला देख लेगा। एक दिन तो और गुस्से में आ गया, बोला तुम्हें अंदाजा भी है ये सब बकवास कितने साल से कर रहा हूँ, मुझे 20 साल हो चुके हैं ये सब मसले सुनते सुनते, मेरी अब बस हो चुकी है। मैं अब कुर्सी डिजर्व करता हूँ, मुझे अब कुर्सी दी जाए, इसके बाद मैं इन मसलों की तरफ देखूंगा। मैं बोली खान ये 20 साल तुमने घर में ही रहते हुए गुजारे हैं, नेल्सन मंडेला का क्या जिसने 27 साल जेल में गुजारे। और उसको छोड़ो, नरेंद्र मोदी को देखो, वो 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा, तब जाकर उसे गद्दी मिली। खान बोला तुम्हें अंदाजा भी है मेरी क्या उम्र हो चुकी है, पूरे 67 साल। मैं बोली ऐसे तो हिलरी क्लिंटन भी सेम तुम्हारी उम्र की है, क्या उसको आज तक गद्दी मिली, मगर क्या उसने अपनी अवाम की खिदमत छोड़ी। खान पैर पटकता बाहर चला गया। उसके सब्र का पैमाना खत्म हो चुका था, उसे बस अब किसी भी तरह गद्दी चाहिए थी। एक दिन अलीमा के साथ चाय पर बैठी थी। अलीमा भी इस दिन काफी मूड में थी। मुझे बता रही थी कि कैसे उसने काफी लोगों की पीटीआई में बैंड बजाई और किन किन लोगों की वो बैंड बजाना चाहती है। इनमें से एक लड़की राबिया ज़िया भी थी जो कि पीटीआई यूके की थी और दूसरा नाम सैफुल्लाह नियाजी का था। उससे शदीद नफरत थी। उसको उसके इख्तियारात शदीद जहन लगते थे कि उसको क्यों इतनी बड़ी कुर्सी दी गई है। इमरान उसे बेटी की तरह प्यार करता था। मेरे दिमाग में अचानक खान की वो वाली बात आई कि मेरे सिर्फ एक नाजायज औलाद नहीं। खैर अल्लाह जाने और खान जाने। अलीमा ने मुझसे इंक्वायरी की कि क्या तुम्हारी सैफुल्लाह से बातचीत होती है। मैंने कहा नहीं, वो तो मुझे सलाम भी नहीं करता। बल्कि एक दिन मैंने खान को बताया कि ये बंदा मुझे सलाम नहीं करता तो वो बोला कि वो जरा शर्मीला सा इंसान है। अलीमा को इत्मीनान हुआ कि मैं उसके ब्लॉक की नहीं थी। वो फौरन बोली कि हाँ, हम तुम्हें जल्दी अपने कदम पार्टी में जमाने होंगे ताकि हम मिलकर इस सैफुल्लाह को निकाल बाहर करें। वो मुझे अपनी साइड पर आने की पेशकश कर रही थी। फिर वो अपने तीसरे दुश्मन की तरफ आई और वो थी अनीला ख्वाजा। उसका कहना था कि अनीला खानदानी लड़की नहीं है, इसका बैकग्राउंड मशकूक है, वो इमरान को अपनी दाव से फंसा रही है, हमें उसका भी इंतजाम करना होगा। और फिर साल के आखिर में इंतजाम हुआ भी, मगर उसका नहीं, मेरा। अनीला ख्वाजा वाकई एक शातिर लड़की है। वो शर्म झिझक से बालातर इंसान थी। उसकी मेरी मुलाकात में वो हर वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती। एक अजीब बात और भी थी, खान उससे डरता था। जब भी उसकी मेरी मुलाकात होती, खान फौरी मुझसे पूछता अनीला क्या बात कर रही थी या अनीला क्या पूछ रही थी। ऐसा लगता था जैसे उस लड़की के पास खान के कोई बहुत खास राज मौजूद है। मैंने थोड़ी तहकीक की तो पता चला कि अनीला एक पार्टी गर्ल थी। लाहौर में होने वाली पार्टियों में पाई जाती थी। वो इन पार्टीज की आई कैंडी थी। खान का और उसका टाकरा ऐसी ही किसी पार्टी में हुआ। बस फिर क्या था, उसने खान को अपने हुस्न और तेज जहन के जाल में ऐसा फंसाया कि खान फंसता ही चला गया। मुझे ये भी पता लगा कि वो इतनी तेज और असर रसूख रखने वाली लड़की थी कि खान ने मुझसे शादी से पहले मेरे बारे में तहकीक भी उसी से करवाई थी। वो पाकिस्तान के हर अमीर आदमी के साथ राब्ते में रहने वाली लड़की थी। एक दिन मुझे खान ने कहा दुबई जाना है, अनीला के भाई की शादी है। मैंने कहा क्या ज़रूरत है। वो बोला नहीं जाना है। मैंने फौरी ऑन से तहकीक की कि खान अनीला से राब्ता कैसे करता है। मैंने तो उसके फ़ोन पर कभी अनीला का नंबर ही नहीं देखा। ऑन ने बताया कि वो उसे ब्लैकबेरी मैसेंजर पर राब्ता करती है। मैं चौंकी कि ये आखिर चल क्या रहा है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। आखिर मैं एक रवायती बीवी थी।
میں نے فوری خان کے فون سے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا، مگر کچھ دن بعد مجھے 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ خان کراچی جا رہا تھا، میں اسی گاڑی تک چھوڑنے آئی۔ خان نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے میرا ماتھا چوما اور بولا، اوہ میں اپنا فون اور ڈائری اندر ہی بھول آیا ہوں۔ میں بھاگی، اندر گئی اور اس کا فون اور ڈائری اٹھائی۔ ابھی میں باہر کی طرف آ رہی تھی کہ خان کا فون کانپ اٹھا۔ میسج آیا تھا۔ میں نے بے دھیانی میں اس کا موبائل کھولا اور میسج پڑھا۔ میسج انیلا کا تھا۔ میسج میں نہایت ہی غیر اخلاقی باتیں کی گئی تھی۔ وہ بےتابی سے عمران خان کا انتظار کر رہی تھی اور اس کی منتیں کر رہی تھی کہ تم کب تک کراچی پہنچو گے، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میرے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ میں نے موبائل کو اسی حالت میں خان کو پکڑایا تاکہ خان کو اندازہ ہو کہ میں نے میسج پڑھ لیا ہے۔ خان نے میسج پڑھا اور میری طرف شرمندگی میں دیکھا، مگر تب تک گاڑی ریورس گیئر لگا چکی تھی۔ میں اندر آئی اور خان کو میسج کیا، مجھے سچ چاہیے، میرے ساتھ گیمز کھیلنا بند کرو۔ میں شدید غصے میں تھی۔ میں نے ٹی وی آن کیا تو وہاں ایک خبر چل رہی تھی۔ الطاف حسین میرے بارے میں بکواس کر رہا تھا کہ ریحام بھابی کو چاہیے کبھی کراچی کا چکر بھی لگائیں۔ میں نے ان کے لیے شادی کا تحفہ بھی سنبھال رکھا ہے۔ مجھے فوری میڈیا سے فون آیا کہ آپ کا کیا جواب چلانا چاہیے اس بارے میں جو کہ الطاف حسین نے آپ کے بارے میں کی ہے۔ میں غصے میں تھی اور سارا غصہ الطاف حسین پر نکال دیا۔ میں نے کہا، آپ بیپر لگائیں، کہ کراچی کسی پاکستان سے بھاگے شخص کا شہر نہیں ہے، ہمارا بھی شہر ہے۔ میں جب دل چاہا کراچی جا سکتی ہوں، مجھے اس کے لیے کسی کی دعوت کی ضرورت نہیں۔ تھوڑی دیر بعد خان کا فون آ گیا۔ وہ بہت خوش ہو رہا تھا کہ میں نے بڑا زبردست جواب دیا ہے۔ میں نے خاموشی سے کہا کہ میں اب کراچی آ رہی ہوں۔ دوسری طرف سناٹا سا ہوا اور پھر وہ بولا، اوکے آ جاؤ۔ میں وہاں الطاف کی وجہ سے نہیں جا رہی تھی، میرے اندر ایک اضطراب چل رہا تھا۔ میں بار بار انیلا خواجہ اور خان کا سوچ رہی تھی کہ وہاں کیا چل رہا ہوگا۔ میں کام سے پاکستانی بیوی بن چکی تھی۔ لوگوں کو لگا کہ شاید میں سیاست کی بھوکی ہوں، جبکہ میں تو بس ایک بیوی کی طرح اپنے شوہر کو ہر بری عورت سے بچانے کے لیے اس کی پرچھائی بننا چاہ رہی تھی۔ میں ایک ایسے آدمی کی بیوی تھی جس کے ساتھ رہنا، جس کے ساتھ وقت گزارنا ہر عورت کا خواب تھا۔ خان اکثر مجھے بتاتا تھا کہ اس کی شخصیت ہی کچھ ایسی ہے، اگر وہ کسی لڑکی سے بات کرتے کرتے کوئی ناشائستہ حرکت بھی کرتے تو بھی وہ لڑکی ناراض نہیں ہوتی بلکہ مسکرا اٹھتی ہے۔ بس یہ اشارہ ہوتا ہے ٹوٹ پڑنے کا۔ بس مجھے اس کا کوئی بندوبست کرنا تھا۔ میں کراچی پہنچی تو وہاں ایک جم غفیر تھا۔ مجھے لینے ناز بلوچ آئی ہوئی تھی۔ مجھے تب تک نہیں پتا تھا کہ ناز بلوچ کون ہے۔ میں ہوٹل پہنچی تو خان مجھے دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ ساری شام خان الطاف حسین کی تقریر دیکھتا رہا۔ میں نے اسے تنگ نہیں کیا، وہ ساتھ ساتھ اپنے پوائنٹ بھی لکھتا جا رہا تھا۔ تقریر کے بعد اس نے مجھے پیپر دیا اور بولا کہ اس کو اور اچھا کر کے لکھ کر دو۔ میں کام پر لگ گئی۔ خان نے مجھے کہا کہ لکھنے کے بعد ایک سپیچ جہانگیر کے لیے بھی لکھو۔ میں نے جہانگیر کے لیے بھی تقریر لکھ کر دی۔ مجھے پتا تھا وہ بڑا بندہ ہے، اسے میری مدد لینا اچھا نہیں لگے گا، مگر میں نے پھر بھی بڑے خلوص سے اس کے لیے سپیچ لکھی اور اس کے ہاتھ میں کاغذ تھما دیا۔ خان جلسے کے لیے اگلی گاڑی میں نکلا۔ میں فیصل واڈا کے ساتھ پچھلی گاڑی میں موجود تھی۔ جلسہ گاہ پہنچ کر مجھے بتایا گیا کہ آپ سٹیج پر نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا کیوں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ خان صاحب آپ کی سیکیورٹی کو لے کر بڑا پریشان ہے۔ میں نیچے عام عوام میں بیٹھ گئی تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ مجھے بس شوق ہو رہا تھا کہ جو تقریریں میں نے لکھی ہیں وہی سب پڑھتے کیسے ہیں۔ میں نیچے بیٹھی رہی لیکن ڈرون کیمرے نے میری موجودگی کو پکڑ ہی لیا۔ بس پھر کیا تھا، آہستہ آہستہ جلسہ گاہ کو پتہ لگنے لگا کہ میں بھی آئی ہوئی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد علی زادی میرے پاس آیا اور بولا کہ آپ کو گاڑی میں جا کر بیٹھنا ہوگا، یہاں آپ محفوظ نہیں ہیں، خان صاحب پریشان ہو رہے ہیں۔ میں کیا کہتی، پیر پٹکتی گاڑی میں چلی گئی۔ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں تو خان کو کیا مسئلہ ہے؟ آخر کیا کر سکتی تھی میں گاڑی میں بیٹھی تھی، تبھی مجھے ایک ٹی وی اینکر نے گاڑی میں بیٹھتے دیکھ لیا۔ ساتھ ہی ٹی وی پر خبر چلنے لگ گئی کہ دیکھو خان صاحب کی اپنی بیوی ان کی تقریر سننا نہیں چاہتی اور گاڑی میں اے سی چلا کر آرام فرما رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچا، خان اب اچھے رہے ہو، بات کا بتنگڑ بن گیا۔ جلسہ ختم ہوا، خان جلسہ گاہ سے گاڑی میں بیٹھا۔ میں فیصل واڈا کے ساتھ قافلے کے ساتھ پیچھے پیچھے تھی۔ جب میں ہوٹل پہنچی تو وہ پہلے ہی کمرے میں آ گیا تھا، بڑا خوش نظر آ رہا تھا، مگر مجھے سخت غصہ تھا۔ خود ہی سوچیں مجھے کیا چاہیے تھا؟ مجھے سیاست میں نہیں آنا تھا، بس میں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ رہوں تاکہ لوگ مجھے اس کی بیوی کے طور پہ جانیں۔ کیا میں کچھ زیادہ مانگ رہی تھی؟ مگر ایک وہ تھا جو اپنے آقاؤں کے حکم کی وجہ سے
مجھے بیوی کا مقام دیتے ہوئے ڈرتا تھا۔ کیمرے میں وہ میرا شوہر بنا ہوا تھا اور اب میرے پاس آنا چاہتا تھا، مگر پبلک میں وہ میرے وجود سے خوف زدہ ہوتا تھا۔ کمال تھا ویسے۔ میں نے خان کے موڈ کی پرواہ نہ کی اور بولی کہ میں تھک گئی ہوں اور سونے لگی ہوں۔ میری آنکھیں بند تھی کہ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہ باہر نکل گیا۔ چلو جی، اب میں مزید سوچ میں ڈوب گئی کہ آخر وہ کہاں گیا ہوگا، کس کے پاس کیا ہوگا۔ کہیں وہ نیلا خواجہ والا میسج، یا اللہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں۔ وہ تو چلا گیا مگر میری نیند اڑ گئی۔ اب میں سوچنے لگی کہ ریحام بے وقوف، کم از کم وہ کمرے میں تو تھا، اس کو کمرے میں ہی رہنے دیتی، اس طرح کم از کم وہ باہر تو نہ جاتا۔ اگلی صبح ہم واپسی کے لیے ایئرپورٹ پر تھے، ہمیں میڈیا نے گھیر لیا۔ اچانک مجھ سے سوال ہوا، ریحام کیا آپ کو الطاف حسین کی طرف سے جو ہیرو کا ہار تحفہ دیا جانا تھا ملا کہ نہیں؟ خان میرے کان میں کچھ بولا جو کہ مجھے اس وقت سمجھ ہی نہیں آیا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور بولی، میرا شوہر ہی میرا زیور ہے، مجھے ان کے تحفے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک دفعہ پھر فضا تالیوں سے گونج اٹھی۔ پورا دن میری یہ لائن ٹی وی کی زینت پر ہی رہی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ گیم کھیلی جا رہی تھی۔ کون کھیل رہا تھا یہ گیم؟ اس وقت مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا۔ اون چودھری ایک پرسراج شخص ثابت ہو رہا تھا۔ وہ میرے سامنے میرا بھائی بنا ہوا تھا، وہ ہر وقت بنی گالہ میں موجود رہتا۔ مجھے کبھی کبھی اس کی موجودگی زچ کرنے لگتی، مگر وہ سارا وقت میرا اور میرے بچوں کا خیال رکھتا، ان کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کرتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کئی دفعہ کسی کا بہت اچھا ہونا بھی آپ کو شک میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی مجھے خان کے بارے میں بتانے لگتا کہ آج کل کون سی لڑکی خان سے فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے، کبھی بتاتا کہ خان کی کون سی بہن مجھے گالیاں دے رہی تھی، کبھی کوئی خبر کبھی کوئی خبر۔ بہت بعد میں مجھے پتہ لگا کہ اس کا کام ہی یہی ہے، وہ سب لوگوں کو سب کے بارے میں شک میں ڈالتا ہے، خان کو میرے بارے میں، خان کی بہنوں کو خان کے بارے میں، مجھے خان اور اس کی بہنوں کے بارے میں۔ مطلب وہ نہایت شیطانی گیم کھیل رہا تھا۔ کئی دفعہ مجھے پی ٹی آئی کی فنکشنز میں اسرار کر کے لے جاتا، مجھے لگتا یہ خان کا رائٹ ہینڈ ہے، خان سے پوچھ کر ہی لے جا رہا ہوگا، مگر وہاں سے واپسی پر خان میری کلاس لیتا کہ تم کیوں آئی تھی؟ مطلب وہ ڈبل گیم کھیل رہا تھا۔ میں جہاں بھی جاتی وہاں لوگ میرے ساتھ تصویریں کھنچواتے۔ ایک دن یوں ہی میں ایک تقریب سے واپس آئی تو شاہ محمود قریشی کا فون آ گیا۔ وہ بے حد غصے میں تھا، بولا تم نے ایک لڑکے کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہے، وہ میرا بہت بڑا دشمن ہے، وہ میرے اوپر میڈیا میں کرپشن کے الزام لگاتا ہے اور تم اس کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہی ہو۔ میں بولی، میری جانیں بلاؤ۔ شاہ صاحب مجھے کیا پتا وہ کون تھا، مگر شاہ نان سٹاپ غصے میں بولی جا رہا تھا۔ مجھے اپنی بہت بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ فون بند ہوا تو میں نے خان کو اس کی کال کے بارے میں بتایا۔ خان بولا، تم بے فکر رہو، میں اس کو سمجھاؤں گا کہ آئندہ تم سے ایسے بات مت کرے۔ مگر خان جو وعدہ کرتا ہے، جو اصل میں کرتا ہے، دو مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ مگر میں ذرا محتاط ہو گئی تھی۔ ایک دن ایک تقریب میں مجھے وہ لڑکا پھر نظر آیا۔ میں نے اسے بلا لیا اور سیدھا سیدھا پوچھا کہ اس کا شاہ محمود قریشی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اس نے تو جیسے ساری کہانی کھول دی۔ اس نے بتایا کہ شاہ محمود اور علیمہ خان دونوں انتہا کی کرپشن میں ملوث ہیں، دونوں مل کر پارٹی فنڈز لوٹ رہے ہیں۔ میرے پاس دونوں کے خلاف بہت سارے ثبوت ہیں۔ ایک دن میں خان صاحب کو بھی یہ سب ثبوت دکھا کر آیا ہوں۔ خان صاحب نے سب ثبوت دیکھے اور کہا کہ ٹھیک ہے، مگر تم اب چپ رہو گے اور کوئی ٹینشن نہیں پیدا کرو گے۔ میں تب سے خاموش ہو گیا، مگر خان نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ میں آج تک حیران ہوں۔ عمران خان امیر لوگوں کے خرچے پر پلنے والا انسان تھا اور میں ایک انڈیپینڈنٹ رہنے والی عورت۔ کبھی بنی گالہ میں کچھ ختم ہو جاتا اور میں خان سے بولتی کہ فلانی چیز ختم ہے تو وہ کسی امیر آدمی کا نام لیتا اور بولتا کہ اس کو فون کرو، وہ پہنچا دے گا۔ میں حیران رہ جاتی۔ مجھ میں اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ میں کسی سے ایک چھوٹی سی چیز کے لیے مدد مانگوں۔ میں کافی دفعہ بنی گالہ کے لیے اپنی جیب سے چیزیں منگوا لیتی، اس میں اکثر گروسریز بھی شامل ہوتی۔ مئی 2015 آ گیا۔ خان عارف نقوی کی طرف سے دعوت کا انتظار کر رہا تھا۔ جی ہاں، ابراج گروپ کا مالک عارف نقوی، وہ ایک انٹرنیشنل رئیس تھا، بہت مصروف رہتا تھا۔ یہ وہی تھا جس کی بیوی سے دبئی میں ملاقات کے لیے مجھے خصوصی بھیجا گیا تھا۔ خان نے بتایا کہ وہ جلد ہمیں دبئی بلائے گا، میں، تم اور جہانگیر جائیں گے۔ وہ بچوں کی طرح اس ٹرپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنا پرائیویٹ جیٹ بھیجے گا اور دوسری طرف میں ڈاکٹروں کے چکر لگا رہی تھی۔ خان کو اولاد چاہیے تھی، اس نے آخر مجھے منا لیا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں امید سے ہو نہیں پا رہی تھی۔ مجھے ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے،
تو سوال یہ تھا کہ پھر آخر مسئلہ ہے کیا؟ خیر اس نے مجھے امید سے ہونے کے چانس بڑھانے والے انجیکشن لگانا شروع کر دیے۔ دبئی کا پلان بن گیا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس کو بولا کہ مجھے انجیکشن لگا دیں، مجھے ہالیڈے جانا ہے، شاید ملک سے باہر جاؤں، اچھا محسوس کروں تو اس دفعہ میری خواہش پوری ہو جائے۔ ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن لگا دیا۔ جب گھر پہنچی تو خان پریشان تھا۔ میں نے پوچھا تو وہ بولا کہ وہ عارف نقوی والا ٹرپ کینسل ہو گیا ہے۔ میں بولی تو کوئی بات نہیں، ہم اپنا چلتے ہیں، جہاز کے ٹکٹس کروا لو، ہم چلتے ہیں۔ خان بولا نہیں، مجھے اس کے جہاز پر نہیں جانا تھا۔ وہ بچوں کی طرح اداس تھا۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو اپنی میڈیکل کنڈیشن کے بارے میں بتایا کہ میں تو انجیکشن بھی لگوا آئی ہوں، تو وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس نے جیسا مجھے ٹوٹل اگنور کر دیا تھا، مطلب میری ساری محنت ضائع ہو چکی تھی۔ خان اور جہانگیر میں دوریاں بڑھ رہی تھیں۔ جہانگیر خان سے جو مانگتا تھا وہ خان صحیح طرح سے دے نہیں پا رہا تھا۔ خان اکثر مجھے اس کے میسج بھیجتا اور اس کو گالیاں دیتا کہ میں اس لالچی انسان کا کیا کروں۔ میں اس کو جواب دیتی کہ خان صاحب وہ آپ کے ساتھ ایسے ہی خجل نہیں ہوتا آ رہا تھا، اس کو کیا پڑی تھی، ظاہر ہے اس کو آپ سے مفادات ہیں، تبھی وہ آپ پر انویسٹ کرتا آیا ہے۔ عارف نقوی والا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ الزام مجھ پر ہی آ رہا تھا اور طرح طرح کی باتیں ہو رہی تھیں کہ یہی آخری دفعہ عارف نقوی کی بیوی سے مل کر آئی تھی، شاید اسی نے وہاں کچھ ایسا کیا ہے کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں، حالانکہ مجھ سے چاپلوسی ہوتی نہیں۔ شاید عارف نقوی کی بیوی سمجھی ہوگی کہ عمران کی بیوی ہے تو آتے ہی میرے پیر دبانے لگ جائے گی، مگر میں ریحام خان تھی، میری اپنی ایک رائے تھی اور اپنا ایک وجود تھا، وہ ہوگی اربوں پتی، لیکن میں کیوں اس کی کنیز کا رول ادا کرتی؟ بہرحال خان کو یہ بھی پتہ لگا کہ عارف نقوی نے آگے سے فنڈنگ بھی روک دی ہے۔ یہ خبر خان پر دھماکے کی طرح گری۔ خان کی تو جیسے دنیا ہی تاریک ہو گئی۔ میرے خلاف لابنگ شروع ہو چکی تھی۔ مجھے خان کی سیاست کے لیے خطرہ اور منوسیت کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا۔ میری شاپنگ، میرا پہناوا، سب کا سب تنقید کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون کر رہا ہے، کسے مجھ سے مسئلہ ہے، مگر یہ سب ہو رہا تھا اور تواتر سے ہو رہا تھا۔ میری شادی پچھلی شادی سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی تھی۔ مطلب پچھلی شادی میں تو صرف ایک پاگل سے واسطہ پڑتا تھا، مگر یہاں تو میں جگہ جگہ پر عجیب پرسرار لوگوں میں گری تھی۔ جو اچھا کرنا چاہتی وہی گلے پڑ رہا تھا۔